बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है और जो आज मीटिंग हुई उसमें तहरीक इंसाफ की तरफ से जो अपने मुतालबात हैं, जो सबको पता हैं, वो तहरीरी तौर पे हुकूमत के सामने पेश किए गए और इसके बाद जो अब अगला इजलास है वो अगले हफ्ते होगा। आज की एक और अहम डेवलपमेंट है और वो ये है कि फ़ौजी अदालतों ने 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस जिन अफराद को सज़ाएं से 19 अफराद को आज काफ़ी रिलैक्सेशन मिली है, उनको माफ़ी दे दी गई है। तो ये आज ही मुज़ाकरात थे, आज ही माफ़ी दी गई है। क्या इसको आपस में ताल्लुक़ है? और ये जो मुज़ाकरात हैं जो अब अगले हफ्ते दोबारा शुरू होंगे, तो इन मुज़ाकरात से कोई मस्बत नतीजा निकल सकता है? इस पे गुफ्तगू के लिए हमारे हैं जनाब सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम, और मोहतरमा ज़रताज गुल साहबा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी लीडर हैं कौमी असम्बली में। तो डॉक्टर साहब अगर आप इजाज़त दें तो मैं उधर से शुरू करता हूँ। प्लीज़। ज़रताज गुल साहबा, ये आज ही मुज़ाकरात थे, आज ही 19 लोग जो हैं उनको माफ़ी भी मिली है। वैसे तो अप्लाई 67 लोगों ने किया था, ऐलान सिर्फ 19 अफराद का हुआ है। ये कोई आपस में इसका कनेक्शन है या आपको कोई कनेक्शन नज़र नहीं आता? थैंक यू मीर साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, सबसे पहले मैं तो एज पॉलिटिकल वर्कर और एज पाकिस्तानी इस बात पे बिलीव ही नहीं करती हूँ कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए। आई थिंक ये हमारे आइन की स्पिरिट, रूह के ख़िलाफ़ है। और मैं बार बार एक ही बात करती हूँ कि जब कोर कमांडर बलोचिस्तान ये कह सकता है कि हमें जितने भी वहाँ पे बैन आउटफिट्स हैं या जो लिब्रेशन की खुदा नख्वास्ता बात कर रहे हैं या जो वहाँ पे टेररिज्म फैला रहे हैं, इन द एंड हमें उनके साथ जो है वो बातचीत ही करनी पड़ेगी। तो मेरा ये सिर्फ सवाल ये है कि ये जो जितने भी पीसफुल प्रोटेस्टर थे, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई बैरिस्टर है, और जब वहाँ पे आप पीसफुल टॉक्स की बात कर रहे हैं बलूचिस्तान में, आपको पता है कि उसमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने सराइकियों के और पंजाबियों के आईडी कार्ड चेक के 27 लोगों से ज़्यादा लोगों को कौमी शाहराह के ऊपर बलूचिस्तान में शहीद किया गया था। तो जब आप उनसे बात करते हैं तो इनसे भी बात हो सकती थी। हमारे कौम के बच्चे थे, अगर किसी से ऊंच नीच हो भी गई थी तो जब जहाँ पे हमारी तमाम कोर्ट्स काम कर रही हैं, हमारे ATC की कोर्ट काम कर रही हैं, हमारे हाई कोर्ट्स काम कर रही हैं, सिविल जजेस बैठे हुए हैं, तो मेरे ख़्याल में वहाँ पे ये पैरेलल कोर्ट्स नहीं होनी चाहिए थी। इन द एंड हमें कहीं ना कहीं पर जवाब दुनिया में भी देना पड़ेगा, क्योंकि हम UN के तमाम जो ह्यूमन राइट्स के फोरम है उसके सिग्नेटरी हैं, कि हमने मिलिट्री ट्रायल पर सिविलियंस का कैसे कर लिया। तो ये मेरे ख़्याल में स्पिरिट के ख़िलाफ़ है। दूसरी बात ये कि अगर किसी ने 2 साल की पहली सज़ा काट ली है, 2 साल की सज़ा काट ली, 3 साल की सज़ा काट ली है, तो अभी उनको आम माफ़ी का तो वो सज़ा ही पूरी कर चुके हैं जिन लोगों ने वो 2-2 साल काटी है। बहरहाल मैं ये समझती हूँ कि ये पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो बहुत सारी बातें बातचीत के ज़रिए हल हो सकती है। डिटेरेंस आपने क्रिएट करनी है, डिटेरेंस के और बहुत से तरीक़ेकार हो सकते थे। मेरा नहीं ख्याल कि अगर पुलिस ने कहीं पर धाक बिठानी है तो वो अगर किसी के घर के चादर और चार दीवारी को पामाल करेगा किसी खातून के, तो धाक बैठेगी। बजाय इसको उसको कॉल करें कि आप फ़लाने मुकदमे हैं तो आप आएँ, कोर्ट में आएँ या थाने में आके पेश हों। इट वाज एज सिंपल एज दैट। तो पहली बात तो ये है। लेकिन जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, देखिए मैं बार बार एक ही बात करती हूँ, एज पॉलिटिकल वर्कर मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि इन द एंड सोल्यूशन टेबल पे ही निकलेंगे। और जब मेरे लीडर इमरान खान से मैं उस वक्त अडियाला जेल में, मैं एक बोगस केस में उनके साथ अडियाला जेल में मेरे ऊपर एक फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, तो उस वक्त ये कमेटी की बात, उमर अयूब साहब भी थे, मैं भी थे, हम सब वहाँ पे मौजूद थे। उस वक्त उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से खान साहब को निकाला गया था। उनसे फैमिली से बात नहीं करने दी जा रही थी, हमसे बात नहीं करने दी जा रही थी, उनको एक्सरसाइज नहीं करने दी जा रही थी, वो अखबार नहीं पढ़ सकते थे, वो कट ऑफ थे, बच्चों से बात नहीं करने दी जा रही थी। और एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को आपने एक पॉलिटिकल सज़ा में आपने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा था। उस वक्त उन्होंने अपना गिला नहीं किया, उन्होंने अपने लिए कोई उन्होंने रिलीव नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि अगर आप लोग ये समझते हैं कि मुल्क में कौमी धारे के लिए हालात इस वक्त ऐसे हैं, अगर आप समझते हैं कि बातचीत से हल हो सकती है बात, तो बिल्कुल पॉलिटिकल कमेटी में बनाता हूँ और उसका ये मैंडेट है कि वो मुज़ाकरात करें। लेकिन ज़ाहिर बात है, अभी जो आपने प्रोमो चलाए हैं उसमें आपने उनके भी और हमारे भी ख्यालात दिखाए हैं। मेरे साथ जब हम टेबल पे बैठेंगे ना, तो जो 2 बातें हैं, एक तो सबसे बड़ी बात ये कि 9 मई का वाक़या
9 مئی کے واقعے میں آپ نے ان لوگوں کو جنہوں نے پریس کانفرنس کر دی ان کو تو آپ نے معافی دے دی. کچھ اپنے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کچھ منسٹر وزیر مشیر بھی ہیں وہ لوگ. تو اگر 9 مئی کا واقعہ سچا تھا تو پھر ان کو سزائے کیوں نہیں اور وہ پریس کانفرنس کر کے ان کو مکتی کیوں مل گئی؟ اور جو ہم لوگ جنہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی، جو 9 مئی کی آڑ میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 58 FIR میرے اوپر ہو چکی ہیں. تو جب دہشت گردی کی عدالت میں مجھے گھسیٹا جاتا ہے اور جو مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ پاکستان کے خلاف ہیں یا آپ دہشت گرد ہیں یا میرے منہ پہ کالا کپڑا ڈالا جاتا ہے تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. اب اس کا جوڈیشل کمیشن ٹیبل پہ ضرور ہے اور یہ کوئی شرط نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. دوسرا، جب 26 نومبر کو پیسفل پروٹیسٹر یہاں پہ آ کے قومی ترانہ ڈی چوک پہ پڑھ رہے تھے تو آپ نے جب ان کے اوپر گولی چلائی، ہر کوئی ڈینائل میں ہے اس وقت، پوری اسٹیٹ ڈینائل میں ہے، پوری گورنمنٹ اس وقت ڈینائل میں. اسٹینڈنگ کمیٹی میں کوئی رپورٹ ہمیں کرنے کو تیار نہیں ہے. مگر میں خود شفیق لونڈ کے گھر گئی ہوں ڈیرہ غازی خان میں. شفیق لونڈ کے گھر میں آپ جب اس کے قبر کے اوپر جائیں گے، ساتھ ہی اس کا قبرستان ہے، اس کے کتبے کے اوپر شفیق لونڈ شہید سانحہ ڈی چوک 26 نومبر لکھا ہوا ہے اور اس کے جو قبر ہے اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا ہے. تو میرے سوال یہ ہے کہ اگر وہ حقیقتوں کے اوپر بات نہیں کرنی، قبروں کے کتبے جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، شہداء کے جو وارثین ہیں وہ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں. اور آج آپ نے اگر کسی کو ڈیٹرنس کریٹ کرنے کے لیے نظریہ ختم کرنا تھا تو آج جو لوگ چھوٹے ہیں ملٹری کورٹ سے یا جن کی سزائیں معاف ہوئی ہیں یا وہ اپنے حصے کی سزا کاٹ چکے ہیں، تو پھر وہ عمران خان کا نعرہ کیوں لگا رہے تھے؟ کیا نظریے کو قید کیا جا سکتا ہے؟ کیا نوجوانوں کو ہتھ کڑی لگانے سے سزا ہوتی ہے؟ نہیں. میرا خیال ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی تھی کہ ہمیں اب بات کرنی چاہیے چیزوں کو آگے لے کے جانے کے لیے. یہ قوم کے نوجوان ہیں، ان کو نفرت نہیں ہم نے کریٹ کرنی، ہم بڑوں نے اب بڑوں کا ہی کردار ادا کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو آج سو آئی لک فارورڈ کہ کوئی نہ کوئی سلوشن نکلے. پاکستان کے سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت کو اور پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر عمران خان کو مائنس مت کریں، مذاکرات کے ذریعے کوئی سلوشن نکالیں. جی اب میرے سوال کی تو گنجائش ختم ہوگی نا، اب تو آپ ان کی باتوں کا جواب دیتے ہیں جس میں کوئی پازیٹیوٹی بھی نظر آ رہی ہے. جی جی ہے پازیٹیوٹی، میں بہت شکر گزار ہوں پازیٹیوٹی کے لیے. میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلے تو میں بالکل شکریہ ادا کرتا ہوں اور جو پازیٹیو جیسچر آیا ہے میں اس کا بڑا احترام بھی کرتا ہوں اور میں بھی اسی طرح کے سینٹیمنٹس رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو گفتگو شروع ہوئی ہے اس کے نتیجے میں ضرور کچھ نہ کچھ اچھا نکلے گا. اور سیاست کے اندر جب آپ لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں تو آپ لیتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ آپ لوگوں کے مسائل کو حل کریں گے. اسی اسپرٹ میں جب یہ الیکشن کے اوپر لیدے شروع ہوئی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ آپ حکومت بنا لیں. مجھے معلوم ہے کہ آپ معترض ہیں اس بات پہ، لیکن بہرحال اسی اسپرٹ میں وہ دعوت دی گئی تھی کہ کیونکہ ہماری سیٹلمنٹ نہیں ہو رہی، ہمارے اپنے لوگ بھی ناراض ہیں، آپ لوگ بھی ناراض ہیں، تو آئیے آپ حکومت بنا لیں. 45 47 فارم یہ جتنی گفتگو چل رہی ہے آپ اپنی زیر نگرانی اسے کر لیں. اس وقت پیپلز پارٹی نے بھی سپورٹ کیا. آپ کو یاد ہوگا چاند صاحب تو ڈیلیگیشن لے کر گئے اور اپنے خورشید شاہ صاحب نے ٹیلی فون کر کے کہا کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. اسی اسپرٹ میں انہوں نے بھی کہا، اسی اسپرٹ میں میاں شہباز شریف نے بھی کہا اور اسی اسپرٹ میں میڈم نے بھی آج گفتگو کی کہ اس بات کو آگے ڈائلاگ کے ذریعے بڑھنا چاہیے. تو یہ تو میں بڑی خوش آئند بات سمجھتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ کوئی بھی آرگومنٹ جب اسٹیٹس مین دیتا ہے تو اس کے اندر کنسسٹنسی ہونی چاہیے، لوگوں کو اعتماد ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ ہماری طرف سے انکنسسٹنسیز نہیں ہوتی، لیکن آج کی جو خاص گفتگو ہو رہی ہے اس حوالے سے عمران خان صاحب کے اور مراد سعید صاحب کے جو بیانات ہیں ملٹری کورٹس کے حوالے سے وہ گردش کر رہے ہیں، سب نے سنے. آپ چاہیں تو وہ کلپ بھی چل سکتے ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب کے دور میں تو ملٹری ٹرائل سویلینز کا وہ اچھی چیز ہو اور آج وہ ملٹری ٹرائل اب سویلینز کا غلط چیز ہو جائے. اس وقت کے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ، وہ کیا نام تھا بھلا سا جی، ادریس خٹک صاحب جو ہیں، ان کا جو ٹرائل ہوا، جو سزا ہوئی، وہ اس وقت تو صحیح ہوئی کیونکہ وہ قومی مفاد میں تھی اور وہ پیٹریوٹزم کا حصہ تھی اور یہ ہونا ہی تھا. اور آج بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے جرائم کیے ہیں جن کے کلپس موجود ہیں، لیکن اگر وہ گیہوں کے ساتھ کوئی گھن بھی پس رہا ہے تو وہ بری بات ہے. جیسے کہ آپ نے کئی کیسز کا ذکر کیا، اگر کوئی ناانصافی ہو رہی تو بالکل رکنی چاہیے. مگر آپ یہ بھی تو سوچیں کہ آج کی گفتگو اور اس دن کی گفتگو میں اتنا زیادہ تضاد کیوں ہے؟ تب کیسے ملٹری کورٹ سویلین جب یہ ہوئے تھے اور عمران خان صاحب نے سپورٹ کیا تھا،
تب وہ کیسے سویلینز کا ٹرائل برحق تھا اور آج کیسے غلط ہو گیا. تب ادریس خٹک صاحب کی سزا جو تھی وہ کیسے برحق تھی اور آج کیسے غلط ہو گئی. میرے خیال ہے جواب آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. جی اس سب کے باوجود یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ بات ٹھیک ہے, میں اس کا بڑا احترام کرتا ہوں, اس کو خوشائن جانتا ہوں. دیکھیے بہت سے لوگ پیسفل پروٹیسٹ میں بھی زخمی ہوئے ہوں گے, مرے ہوں گے, یہ اس میں کیا شک ہے, لیکن 2 پولیس والوں کو بھی گولیاں لگی تھیں, وہ بھی مرے تھے. تو اتنے پیسفل تو نہیں تھے جو آ رہے تھے. اگر وہ اتنے پیسفل ہوتے تو پولیس والوں کو گولیاں تو نہیں مارتے. تو پولیس والے جو مرے ہیں گولیوں سے, اگر آپ دنیا میں کسی بھی جگہ پہ جائیں اور پولیس کے اوپر فائر آرم سے نشانہ بھی لیں, آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہے پوری ویسٹرن سوسائٹی میں, تو وہ شوٹ بیک کرتے ہیں ٹو کل. لیکن یہاں تو مار دیے 2 پولیس افسر, لیکن پھر ان 2 پولیس افسر کا بھی تو اتنا ہی احترام کریں. جیسے آپ کہہ رہی ہیں کوئی شہید ہوا ہے تو اس کا احترام ہونا چاہیے, اگر وہ پیسفل پروٹیسٹ میں اس کی زد میں آ گیا ہے تو اس کا احترام ہونا چاہیے, مگر اتنا ہی احترام پھر ان پولیس والوں کا ہونا چاہیے. ان کے بھی بچے ہیں, ان کے بھی ماں باپ ہیں, ان کے گھر بھی آپ ضرور ہو سکتا ہے گئی ہوں, لیکن وہ کس وجہ سے, انہیں کس نے مار دیا؟ اس وجہ سے ہمارے پروٹیسٹ جو ہوتے ہیں ہم سارے پولیٹیکل اینگلنگ کرتے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں. میں اس وقت پولیٹیکل پوسچرنگ اور اینگلنگ کر رہا ہوں, اور میڈم نے بھی تھوڑی سی پولیٹیکل پوسچرنگ کی ہے, لیکن دونوں طرف تو لوگ مرتے ہیں نا. تو یہ اتنا پیسفل نہیں تھا پروٹیسٹ, لیکن اگر اس کے جواب میں کارروائی میں کو پرامن شخص کو نقصان پہنچے تو وہ بھی ٹھیک. لیکن یہ جو مطالبہ آج بھی رکھا گیا تحریک انصاف کی طرف سے مذاکرات میں بھی کہ 26 نومبر کا جو واقعہ ہے اس کی ایک جوڈیشل انکوائری کروا لی جائے. جی میرے خیال میں کوئی حرج نہیں, ایمانداری کی بات ہے, میں نہیں سمجھتا کوئی اس میں حرج ہے. لیکن یہ بات آج سے 4 مہینے پہلے تک تو مجھے سمجھ آتی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہی پروگرام میں بلاتے تھے اور آپ کہتے تھے کہ دیکھیں 1.5 سال ہو گیا ہے, تو ابھی تک آپ نے کوئی تفتیش نہیں دکھائی, کوئی ثبوت نہیں دکھایا, آپ نے کوئی انڈائٹمنٹ نہیں کروائی, کسی کی انڈائٹمنٹ نہیں ہوئی, کسی کو سزا نہیں ہوئی. لیکن اب تو تمام ثبوت و شواہد جو اکٹھے کیے جا رہے تھے, ہمارا پروسیس سلو ہے لیکن وہ پیش کیے جا چکے ہیں. ان شواہد کی بنیاد پہ فرد جرم عائد ہو چکی ہے, اس فرد جرم کے بعد سزائیں ہو چکی ہیں. تو اب تو جو ریگولر تو مزید سزائیں بھی ابھی ہونی ہیں ویسے. جی بالکل, مگر جو پروسیس ہے وہ تو اب آپ کے سامنے آ گیا نا, تو اب وہ بات تو نہیں رہ گئی کہ بھئی اس کے اوپر ایک بنایا جائے کمیشن, کیونکہ نہ کوئی ثبوت ہے, نہ کوئی کلپ ہے, نہ کوئی انڈائٹمنٹ ہے, نہ کوئی سزا ہے. آپ نے لوگوں کو 2-2 سال ویسے ہی رکھا ہوا, اب تو ایسا نہیں. اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو ملٹری کورٹ سے سزا ہوئی ہے, اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے ریلیز کر دیا لیکن ملٹری کورٹ نے ان کو کنوکٹ کر نہیں. مگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو پھر ایک اپیل ہوگی تو ختم ہو جائیں گی. اگر ایسی انکنسسٹنسیز کہیں بھی ہوں گی, اپیل کا حق تو کسی سے نہیں لیا گیا نا. جیسے عمران خان صاحب کے دور میں جو لوگ جن کو سزا ملٹری کورٹ سے ہوئی, ان کو بھی اپیل کے حق ہوں گے میرا خیال سے تھے. بالکل ہیں. تو اگر ان کو تھے, ان کو ہیں, تو ان کو بھی ہیں. لیکن ان کی اپیل لگتی نہیں نا, نہ اس وقت لگتی تھی نا. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, نہ اس وقت لگتی ہے نہ ابھی, مگر اس وقت بھی لگنی چاہیے تھی, اب بھی لگنی چاہیے. جی اچھا, اب یہ بتائیں زرتاج گل صاحبہ کہ یہ جو مزید سزائیں ابھی آنی ہیں ملٹری کورٹ سے, تو یہ ملٹری کورٹ اور آپ کے حکومت کے ساتھ مذاکرات ساتھ ساتھ چل پائیں گے؟ آپ سمجھ گئی ہیں میں آپ کو کیا پوچھنا چاہ رہا ہوں. میں آپ کی بات بتاؤں, جب میں ہمیشہ آپ کسی بھی چیز کو جب کوئی جواز دیں گے نا تو کمپیریزن ہی کریں گے نا. کمپیریزن میں میرا سوال یہ کہ اگر آپ فرض کریں ایک پولیٹیکل ورکر کو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے شہ دلائی یا کسی کو تھریٹ کیا کسی جلسے میں, آپ افینڈ ہوئے, آپ اس کو 34 سال کی سزا دیتے ہیں یا 35 سال کی سزا دیتے ہیں کسی پولیٹیکل ورکر کو, یا آپ کسی پولیٹیکل ورکر کو دیوار توڑنے پہ یا اینٹیں اکھاڑنے پہ, واللہ عالم کتنی اینٹ اکھاڑی اور کتنا تھانے پہ حملہ کیا ہے. فار ایگزامپل میرے اوپر ہے کہ میں نے رانا ثناء اللہ کے گھر کے اوپر بھی حملہ کیا ہے فیصل آباد میں. میں نے رانا ثناء اللہ صاحب کا گھر نہیں دیکھا. میرے اوپر یہ بھی ہے کہ میں نے اسی دن جا کے گجراوالا میں بھی ایک GHQ کے سامنے کوئی قتل کیا ہے. نہ میں اس بندے کو جانتی ہوں, نہ میں گجراوالا گئی ہوں. اسی دن میرے اوپر یہ بھی کیس ہے کہ میں نے ادھر ڈسٹرکٹ اس میں پنڈی میں نے ٹیکس لاگ میں بھی کوئی ATM بھی مشین میں نے توڑی ہے, اور میں نے ادھر GHQ کے اوپر بھی حملہ کیا ہے. اب اس کے کمپیریزن میں جب آپ ایک پولیٹیکل ورکر کے اوپر ایک فرد جرم عائد کرتے ہیں نہ کردہ گناہ کی, اس لیے کہ آپ کا ایک پولیٹیکل اختلاف ہے نا, ایک پولیٹیکل اختلاف ہے, تو پولیٹیکل اختلاف میں جب آپ ایک بندے کے اوپر کرتے ہیں تو پھر میرا سوال ہے یہی کورٹس, یہی کوئی بھی کورٹ ہو, یہ کورٹس کیا کسی گینگ ریپسٹ کو بھی سزا دیتی ہے؟
کسی اوریجنلی القاعدہ کے سربراہ کو یا جو ٹی ٹی پی کا ہو یا جو پاکستان میں جس نے کوئی جرم کیا ہو, کوئی 27 لوگوں کو شہید کیا ہو, یا کچے کے علاقے میں پولیس کے سینوں کے اوپر موجودہ پنجاب حکومت میں گولی ماری ہو, کسی اس کو بھی آپ کوئی 35 سال کی سزا آپ نے دی ہے, کسی قبضہ مافیا کو, کسی ڈرگ لارڈ کو, یا صرف پاکستان تحریک انصاف کے پولیٹیکل ورکرز آپ کو نظر آتے ہیں اور اس کی جسٹیفیکیشن کے اوپر تلے ہوئے, چونکہ 2018 میں آپ نے اس وقت پرمیشن دی تھی تو اب لہٰذا یہ بھی جائز ہے. ایک ادریس صاحب کی آڑ میں ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہوگی, نہیں ہونی چاہیے تھی, اس کی آڑ میں آج آپ لائنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے خواتین کو, لیکن ادریس خٹک صاحب یہ ڈیلا جیل میں ابھی تک بند ہے. تو میں وہی کہہ رہی ہوں کہ ایک شخص کی نہیں ہونی, میں نے کہا اگر کسی بھی بے گناہ کو سزا ہے نہیں ہونی چاہیے. تو وہاں پہ میرے سوال یہ ہے کہ میر صاحب کہ گینگ ریپسٹ کو, قبضہ مافیا کو, ڈرگز لارڈز کو, پاکستان میں ٹیررزم کرنے والے کو, کسی القاعدہ کے یا کسی ٹی ٹی پی کے سربراہ کو, کسی کو 35 سال کی سزا ہوئی ہے, کسی کو 40 سال کی سزا ہوئی ہے, کسی کے اوپر کسی دہشت گرد کے مافیا کے اوپر کسی کے اوپر کوئی 58 FIR ہیں, زرتاج گل کے اوپر یا عمران خان کے اوپر ہے. دوسرا میر صاحب صرف لاسٹ ایک ساتھ, اب ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جب سزائیں ہو بھی گئی ہیں تو اس جوڈیشل کمیشن کا کیا فائدہ. نہیں, ایسا نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں میر صاحب, یا تو پھر آج آپ یہ طے کر لیں, پاکستان میں جو پریسیڈنٹ بن جاتا ہے پھر اسے کوئی فالو کیا جاتا ہے, لا کو تو فالو نہیں کیا جاتا, کوئی نارمز اور کوئی پریسیڈنٹ سے فالو کیے جاتے ہیں, کیونکہ آپ پاکستان میں کالا قانون بن گیا ہے کہ آپ نے کہہ دیا ہے کہ میں پاکستان میں یا ڈیرہ غازی خان کے اندر بیٹھ کے میں فساد فی الارض کر رہی ہوں, تو لہٰذا آپ 30 دن کے مجھے DC کے ذریعے ڈیٹینشن کر دینا. تو کالے قانون ہی ہے, پریسیڈنٹس ہے, تو آپ کسی کو بھی آپ گیگنگ کر سکتے ہیں, کسی کا بھی آپ تالہ بندی کر سکتے ہیں, کسی کو بھی اٹھا کے آپ اس میں دفعہ 144 میں بھی آپ اٹھا لیتے ہیں. تو اب میرا سوال یہ کہ پھر کیا یہ طے ہے کہ 26 نومبر کا پاکستان میں 25 کروڑ عوام کا یہ آخری احتجاج تھا؟ کیا یہ طے ہے کہ کل کو کبھی اسٹوڈنٹ اپنی ڈگری سرٹیفائڈ کرنے کے لیے نہیں نکلیں گے؟ کیا یہ طے ہے کہ کبھی نرسنگ کونسل کے نرسیں اپنی تنخواہ کے لیے نہیں آئیں گی؟ کیا پیرامیڈیکل سٹاف کبھی نہیں آئے گا؟ کبھی استاد اپنے حقوق کے لیے نہیں آئیں گے؟ ابھی کل کراچی میں اتنے احتجاج ہوئے, تو میں یہ کہہ رہی ہوں, تو پھر یہ طے ہے کہ اس کے اوپر 26 نومبر میں ثانیہ ڈی چوک کی طرح گولی چلائی جائے گی؟ نہیں. اس لیے چیزوں کو جوڈیشل کمیشن کے ذریعے سامنے آنے دیں, جس کی جو رسپانسبلٹی اس کو فکس کرنے دیں, جس نے جو گناہ کیا اس کو وہ سزا دینے دیں. لیکن ایک شخص کی یا 2 شخص کی کسی اس کی آڑ کو بنا کے 2.5 سے 3 سال ہو گئے. میر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارا کتنا جگر اور ہمارا کتنا حوصلہ ہے؟ کتنا حوصلہ ہے جو ہم یہاں پہ برداشت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کا ساتھی یا آپ کا SHO آپ کو لکھ دیتا ہے کہ پاکستان بنام سرکار زرتاج گل دہشت گرد. کیا دہشت گردی کی میں اگر میں عمران خان کا ساتھ دے رہی ہوں؟ کیا میں نے دہشت گردی کی ہے اگر میں پاکستان میں رہ کے پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے میں سیاست کرنا چاہتی ہوں؟ اب آج سے مذاکرات تو شروع ہو گئے ہیں نا, لیکن مصدق ملک صاحب کیا یہ مذاکرات سے کوئی نتیجہ نکلے گا یا کوئی بیک ڈور ڈیل سے نتیجہ نکلے گا؟ جیسا کہ سننے میں آ رہا ہے, آج فیصل چودھری صاحب ملے تھے عمران خان صاحب کو, انہوں نے بھی ایک بات کہی ہے, ذرا سنیں جی وہ کیا کہہ رہے ہیں. عمران نے یہ واضح کیا کہ ان کو بالواسطہ طور پہ بنی گالا میں شفٹ ہونے کی آفر آئی تھی, اور ہمیشہ یہ بالواسطہ طور پہ انڈائریکٹ ہی آتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب تک میرے کارکنان, جب تک میرے دوسرے رہنما جو ہیں وہ نہیں ریلیز ہوں گے تو وہ اپنی رائے کی بات نہیں کرنا چاہتے. یہ خان صاحب کا ایک فرم موقف ہے. اچھا یہ چند دن پہلے میں نے تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب سے بھی یہ بات پوچھی تھی کہ کیا عمران خان صاحب کو ایسی کوئی ڈیل کی آفر کی گئی ہے, اور میں نے ان سے کیوں پوچھی تھی کیونکہ جہاں پہ یہ پیشکش ہوئی تھی وہاں پہ وہ موجود تھے. ذرا ان کا بھی رسپانس دیکھ لیں. کیا یہ درست ہے کہ جو مذاکرات آپ کے چند دن پہلے حکومت کی ایک سیاسی ٹیم کے ساتھ ہوئے, جس میں حکومت کی طرف سے محسن نقوی صاحب اور رانا ثناءاللہ صاحب شامل تھے, اور آپ اور علی مین گنڈا پور صاحب اور آپ کے کچھ اور ساتھی بھی اس میں انوالو تھے, اس میں بہت کچھ طے ہو گیا تھا, اور حکومت نے آپ کو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہم 2-3 ہفتے تک خان صاحب کو ریلیز کر دیں گے اور وہ گورنر ہاؤس نتھیا کلی تک ان کو پہنچا دیا جائے گا. لیکن پھر عمران خان صاحب نہیں مانے. ہمارا انیشل کانٹیکٹ اسٹیبلش ہو گیا تھا, باتیں کچھ نہ کچھ تو ہوئی تھی, اس کے بعد پھر گوہر صاحب چپ ہو گئے. تو یہ مذاکرات سے مسئلہ حل ہوگا یا کوئی بیک ڈور سے مسئلہ حل ہوگا؟ جی میں اگر آپ کی اجازت ہو تو جی بالکل.
میڈم آپ کی اگر اجازت ہو تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. سینیٹر صاحب کی اجازت ہے میں کیا کہہ سکتی ہوں. آپ کی حکومت ہے, آپ لوگوں کی طاقت ہے, ہم میر صاحب کے پروگرام میں بھی جی آپ کی لیکن ذرا نوازی آپ مجھے بات کرنے دے رہی ہیں, یہ بھی تو ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس بھی آئیں گے پروٹیسٹ کرنے, نرسز بھی آئیں گی, ٹیچرز بھی آئیں گے, لیکن پولیس والوں کو گولیاں نہیں مار کے شہید کریں گے, رینجرز کو گاڑی کے نیچے نہیں دے کے ماریں گے, جو جی ایچ کیو کے اوپر حملہ کیا تھا وہ نہیں کریں گے, جو عسکری ٹاور کو آگ لگائی تھی وہ نہیں کریں گے. کسی بھی ملک کے اندر فوج کے اسلحہ خانے پہ حملہ کر کے اسلحہ لوٹنے کی کوشش کرنا, قلعے کے اوپر حملہ کر کے, یہ نہیں کریں گے. جب آئیں گے تو پروٹیسٹ کریں گے. یہ نہیں کریں گے کہ ایئر بیس کے اوپر جا کے جہاز جلا دیں, تو جہاز نہیں جلائیں گے. اسلحہ خانہ پہ قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. جی ایچ کیو کے اوپر حملہ نہیں کریں گے. کور کمانڈر کے گھر کو آگ نہیں لگائیں گے, یہ نہیں کریں گے. دوسرا آپ نے ایک اہم سوال کیا کہ کیا کسی دہشت گرد کو سزا ہوئی؟ ہاں ہوئی, اور پھانسی کی سزا ہوئی, لیکن آپ نے چھوڑ دیا, آپ نے ان کو معاف کر دیا. نہیں, پریزیڈنٹ عارف الوی نے جی آپ پریزیڈنٹ عارف الوی نے کر دیا. چلیں آپ نے اچھا کیا, اس لیے کہ جی آپ نے اچھا کیا. میں تو خود نہیں کہ چاہتا تھا ایسی بات کوئی کرنا, لیکن بہرحال نام بھی لے دیتا ہوں, مسلم خان اور محمود خان. تو مسلم خان اور محمود خان آپ کے جواب میں ان کو دہشت گردی میں سزائے موت ہوئی تھی, ان کو معاف کر کے چھوڑ دیا, وہ چلے گئے یہاں سے. تو یہ بات اس دن بھی اٹھنی چاہیے تھی کہ کیا کسی دہشت گرد کو کبھی سزا دی؟ کبھی جس نے ہمارے بچوں کو جلایا جا کے اے پی ایس میں, اس کو کہیں اس کے یا حواریوں کو معاف تو نہیں کر دیا, ان کو واپس تو نہیں بھیج دیا کہ وہ پھر آ کے قتل و غارت کریں؟ چلیں. تیسری بات یہ ہے کہ بہت سے پروگرامز ہوئے ہیں جس میں بنیادی نقطہ یہ تھا کہ پہلے خان صاحب کو رہا کریں پھر مذاکرات ہوں گے. تو یہ اب آ کے کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو تو رہائی نہیں چاہیے. جب نہیں ملی تو خان صاحب کو رہائی نہیں چاہیے. تو یہ 6 مہینے سے جو پہلے خان کو رہا کرو بات کرنے سے پہلے, ورنہ بات ہی نہیں ہوگی, وہ کیا بات؟ نہیں, تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ انہوں نے اپنا موقف چینج کیا ہے. بہت اچھی بات ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پوزیشننگ جو ہے یہ تو کلیئر ہونی چاہیے نا. آپ نے بے شمار پروگرام کیے, میں نے کیے, جس میں لوگوں نے کہا جب تک آپ خان صاحب کو نہیں چھوڑیں گے کوئی بات نہیں ہوگی. آج 4 مہینے کے بعد بات یہ ہو رہی ہے کہ نہیں یہ تو بات ہی نہیں تھی, انہوں نے تو کہا تھا کہ چھوڑ دیں, یہ تو بات ہی نہیں تھی. بہرحال اس سب کے باوجود جو ان کی بات ہے جوڈیشل کمیشن والی, اس سے بھی بڑی بات تو میاں نواز شریف نے کی تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ آپ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا دینا. اور میں سمجھتا ہوں کہ کبھی نہ کبھی ہمیں ہیلنگ کے لیے, تاکہ آپ کی ہماری ایسی گفتگو جو ہے وہ تھم جائے, ایک ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کا بن جانا چاہیے کمیشن, which is much larger than, تاکہ یہ ایک دوسرے کو غیر ملکی ایجنٹ کہنے کا سلسلہ بند ہو جائے. دیکھیں نا, میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو وہ یاد ہے, یہ مجھے کہہ رہی ہیں آپ کو یہ یاد ہے, ابھی تھوڑی دیر میں آپ کہیں گے آپ دونوں کو یہ اور وہ یاد ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم بیٹھ جائیں, جس کی ابتدا ہو چکی ہے, سر جوڑ کے بیٹھ جائیں, کوئی اچھے سلیقے طریقے سے کوئی طریقہ کار طے کر لیں. اور میں بہت پر امید ہوں کہ ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ, اور کوئی نہ کوئی طریقہ کار طے ہوگا. یہ سوبرائٹی وقت کے ساتھ آئی, ہم میں بھی آئی. آپ کو 1990 کی سیاست یاد ہے کیا؟ نہیں, 1990 سے پیچھے چلے جائیں جی, یہ 70s میں اور 80s میں بھی ہوتا رہا ہے جی, کہ ایک دوسرے پہ غیر ملکی ایجنٹ ہونے کا الزام. کیونکہ اب یہ جو سوشل میڈیا پر پابندیاں لگتی ہیں نا, تو کہا جاتا ہے جی وہ یہ باہر سے بیٹھ کے کچھ لوگ سازش کر رہے ہیں, اس لیے ہم نے انٹرنیٹ سلو کر دیا, اس لیے ہم نے فائر وال لگا دی. یہ 90s میں نہیں شروع ہوا, یہ 70s اور 80s سے ہو رہا ہے, 70s اور 80s سے. اور یہ میں ثابت بھی کر سکتا ہوں, لیکن اگر میں ایک بریک لے لوں. جی پلیز ایک بریک لیتے ہیں جی, اور بریک کے بعد یہ جو میں نے بات کہی ہے اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. بریک سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ پاکستان میں سال ہر سال سے ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ حکومت کوئی بھی ہو, حکومت فوجی حکومت ہو یا سیاسی حکومت ہو, تو وہ کچھ آزادی اظہار پہ, کچھ پریس فریڈم پہ, اور اب سوشل میڈیا پہ پابندیاں لگاتی ہے, اور جواز یہ مہیا کرتی ہے جی کہ غیر ملکی سازش جو ہے اس کو روکنے کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں. جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے کہ جی سوشل میڈیا جو ہے اس پر ہم اس لیے ریسٹرکشنز لگا رہے ہیں کہ غیر ملکی سازش ہو رہی ہے اور باہر سے بیٹھ کے سب کچھ یہ ہو رہا ہے. یہ 90s سے نہیں ہو رہا, یہ نواز شریف اور بے نظیر کے دور سے نہیں ہو رہا, یہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے سے ہو رہا ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہ ایسی میں نے بات کر دی ہے. نہیں, میں ایسی بات نہیں کر رہا.
ایک جنرل ضیاء الحق صاحب جو ہیں انہوں نے ایک تقریر کی تھی اور اس تقریر میں انہوں نے وہ سب کچھ کہا جو آج بھی وہی کچھ بعین وہی کچھ کہا جاتا ہے. ذرا سنیں. میں نے ملک کے آئینہ آئینی اور سیاسی نظام کے لیے ایک لائحہ عمل پیش کی، لیکن بڑے افسوس کا مقام ہے بعض عناصر نے ملک میں گڑبڑ پھیلانے کی کوشش کی. وہ تو اچھا ہوا کہ ان کے غیر ملکی آقا بروقت ان کی حمایت پر بول پڑے اور یوں سارے منصوبے کی قلعی کھل گئی. ان کے ان منفی عزائم کا اظہار ان خطوط سے بھی ہوتا ہے جو بیرون ملک سے انہیں لکھے جا رہے ہیں، اور ان قراردادوں سے بھی جو وہ آج کل اپنے مخصوص حلقوں میں منظور کرتے پھر رہے ہیں. ان میں سے کچھ وہ ہیں جو دیار غیر میں بیٹھے ملک کی سلامتی کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں اور بیرونی طاقتوں کے بل بوتے پر پاکستان میں افراتفری پھیلانا چاہتے. کچھ وہ ہیں جو بیرون ملک جا کر اپنے ہی ملک کے خلاف زہر اگلنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے اور یوں مملکت کی جڑیں کھوکھلی کرتے. حکومت کسی کو تنقید کے نام قومی سالمیت اور ملک کی سلامتی سے کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتی. حکومت کسی کو تنقید کے نام پر قومی سالمیت اور سلامتی سے کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتی، اور یہ سب جو ہے یہ غیر ملکی آقاؤں کے کہنے پہ ہوتا ہے. تو یہ تھی باتیں جنرل ضیاء الحق صاحب کی جو 1988 میں طیارے کے ایک حادثے میں اس دنیا سے چلے گئے تھے، لیکن ان کی جو کہی ہوئی باتیں ہیں وہ آج بھی مختلف لوگ مختلف انداز میں آج بھی کر رہے ہیں. تو یہ جو آپ نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات کی، اس میں سب سے پہلے تو یہ طے ہونا چاہیے اس سے بھی پہلے آپ کو یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، مگر شاید اگر آپ پیچھے کو ہماری قانونی تاریخ میں جائیں گے تو اور جوڈیشل اور بھی بہت سی چیزیں. تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو غیر ملکی سازش کا بیانیہ ہے اور یہ جو کہا جاتا ہے جی کہ تنقید کے نام پہ ہم آپ کو قومی سالمیت سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے، یہ نیریٹو بہت پرانا ہے اور چینج نہیں ہو رہا. اور جن لوگوں نے یہ نیریٹو پاکستان میں انٹروڈیوس کروایا ان کو سوچنا چاہیے. وہ بھی یہی بات کرتے تھے اور آپ بھی آج یہی بات کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ مسئلے بھی وہیں کے وہیں کھڑے ہیں اور آپ کا نیریٹو بھی وہیں پہ کھڑا ہے؟ جی میں ابھی اگر آپ یہ آخر میں یہ نہ کہتے تو میں آپ سے پوچھنے والا تھا کہ میر صاحب آپ بتائیے، آپ ماشاءاللہ اتنی دیر سے اس کو دیکھ رہے، آپ کے والد بھی وارث میر صاحب، میں ان کے دفتر میں جاتا رہا ہوں پرانے زمانے میں، وہ بھی بالکل بڑی دبنگ طریقے سے یہ اس زمانے میں یہ جو آپ نے ریل چلائی ہے اسی زمانے میں وہ یہ بات کیا کرتے تھے. دیکھیں بات یہ ہے، یہ کچھ لیڈرشپ ہم نے دکھانی سیاسی لوگوں نے، کچھ لیڈرشپ آپ نے دکھانی. یعنی یہ گنجائش پیدا ہوتی اس وجہ سے کہ آج جتنی باتیں بھی ہو رہی ہیں فیک نیوز کے متعلق یا غلط افواہ سازی یا ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے جو نیریٹو ہے، اگر اس کی لیڈرشپ ہو صرف ان لوگوں کے پاس جو اہل قلم ہے، یعنی صرف جرنلسٹ کے پاس، اور وہ یہ طے کریں کہ واٹ از ان بیکمنگ آف اے جرنلسٹ رادر دین کو حکومت جس کا کام ہمیشہ ہوتا ہے کہ سپریس کرو، یا عدالت جس کا کام ہوتا ہے انفورس کرو. جو ایتھیکل فریم ورک ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اور کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے، اس کی ذمہ داری تو اب ماشاءاللہ آپ لیڈر ہیں جیسے آپ کے والد لیڈر تھے، مطلب آپ بڑے صحافی ہیں، وہ نہ صرف بڑے صحافی تھے بلکہ ایکیڈیمک بھی تھے. تو میرا خیال ہے کہ اب یہ لیڈرشپ ایک طرف آپ کو لینی چاہیے، ایک طرف ہم لوگوں کو لینی چاہیے کہ واٹ از بیکمنگ آف اے پولیٹیشین اینڈ واٹ از ان بیکمنگ آف اے پولیٹیشین. اچھا، اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کی جو پچھلی حکومت تھی 2016 میں، اس نے جب پیکا کا ایکٹ پاس کیا تو ہم نے آپ کو روکا، سمجھانے کی کوشش کی. آپ کو یاد ہے میرے بھی بیانات اس معاملے میں آپ کے سامنے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر تحریک انصاف کی حکومت آ گئی. اس وقت بھی ہمارے پہلے بھی اس وہ جو پیکا کا جو ایکٹ تھا اس کو مزید سخت کر کے ایک آرڈیننس جاری کیا. تو اب ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہم پھر کورٹ میں چلے گئے. جی ٹھیک ہے جی، کورٹ سے جا کے اس کو سسپینڈ کروایا. اب آپ کی دوبارہ حکومت آ گئی ہے، اب آپ پھر اس کو مزید سخت کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، جب یہ بات لیڈرشپ جو میں پہلے میری بات ہی یہ تھی، میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں. جب آپ امریکہ میں جائیں تو سزا تو جزا بعد میں ہوتی ہے نا ڈاکٹروں کو، لیکن ان کی ڈاکٹروں کی جو ایسوسی ایشن ہے وہ لائسنس آپ کا پہلے دن سسپینڈ کر دیتی ہے جب کوئی ایسی چیز ہوتی ہے وچ از ان بیکمنگ آف اے فزیشین. تو امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن اس سزا سے کہ اس کو جرمانہ ہو گیا، سزا ہو گئی، اس نے نقصان پہنچایا، اس سے کہیں پہلے لائسنس اڑا دیتی ہے اور آپ نہیں پریکٹس کر سکتے. یہ جو تنظیم ہے، وہ جو لیڈرشپ
آپ کو اور ہمیں دکھانی چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ وہ کسی طرح سامنے ہے, ہماری طرف بھی ہے. میں آپ کا ویسے نام لے رہا ہوں, آسان ہے, اصل تو تنقید میں اپنے اوپر کر رہا ہوں. اچھا, اب ذرا قومی اسمبلی جو ہے اس میں جب آپ لوگ پہنچتے ہیں تو آپ کے بہت سے اس میں آپ کے فرائض ہیں اور آپ کے حقوق بھی ہیں. آج ہیومن رائٹس کمیٹی کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس تھا اس میں آپ بھی شامل تھیں. آپ نے مطالبہ کیا جی کہ ہمارا اڈیالہ جیل جو ہے اس کا دورہ کروایا جائے, ہم جا کے دیکھیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اس سے پہلے بھی آپ نے انٹیریئر کی کمیٹی میں بھی یہ مطالبہ کیا تھا. میرا سوال پتہ ہے کیا آپ سے, کیا آپ یہ صرف مطالبہ اس لیے کر رہی ہیں کہ آج آپ کا لیڈر جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں اور آپ اپوزیشن میں ہیں, کل کو اگر آپ حکومت میں آ جاتی ہیں تو پھر آپ اس طرح مطالبہ کریں گی کہ اڈیالہ جیل میں اور حکومت میں لوگوں کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے؟ حکومت میں تھیں بھی تب بھی جا سکتے تھے. اچھا میر صاحب, چونکہ میں کافی دیر سے میں نے بہت ساری باتیں تھی میں نے نوٹ کی ہوئی تھی, آئی وانٹ ٹو آنسر دیم. تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں گے. ہوں پٹھان تو میں وہیں پھنسی ہوں جہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے پچھلا آرگومنٹ چھوڑ کے گئے تھے. نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے تو یہ کہ میر صاحب, جو تاریخ میں ظلم کسی پولیٹیکل پارٹی میں پاکستان کے ساتھ ہو سکتا ہے, کہ آپ اس کے لیڈر کو بھی سزا دیں, آپ اس کی فیملی کو بھی سزا دیں, آپ اس کی سیکنڈ ایئر لیڈرشپ کو بھی, کارکنان کو بھی, پارٹی کو بھی ختم کریں, آپ اس کو الیکشن میں بھی نہ اترنے دیں, پر اس کے بعد آپ ایک سے ایک بڑھ کر ایک بوگس کیس اس کے اوپر بنائیں, اور پھر اس کے بعد بات یہاں تک آ جائے کہ جب وہ پاکستان کا جھنڈا اور پاکستان کو قومی ترانہ ڈی چوک پہ لہرا رہے ہوں اور پاکستان کو قومی ترانہ وہ پڑھ رہے ہوں, آپ نے ہتھے لوگوں پر گولی چلا دیں, اور اس کے بعد آپ بار بار یہاں پہ بیٹھ کے کوشش کریں کہ کسی طریقے سے آپ کوئی نہ کوئی توپوں کا رخ یا پاکستان تحریک انصاف کو زبردستی کہہ دیں کہ یا تو ہم کوئی دہشت گرد ہیں یا ہم شر پسند ہیں. لفاظ سے نہیں ہوگا. سچ سچ ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ کیمرے کی آنکھ نے چیزوں کو محفوظ کیا ہے کہ نہتے لوگوں کے اوپر, پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی گئیں. ہم پیسفل ہیں, ہم نے آج تک کبھی ہتھیار نہیں اٹھائے اور نہ اٹھائیں گے. میرا ملک ہے. میں نے جب ڈیرہ غازی خان میں کام کروائے ہیں تو میں ڈیرہ غازی خان میں پاکستان میں ایک پتے کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہوں. یہ بہت زیادتی ہے کہ یہاں کہہ کے یہ کہا جائے کہ پولیس والے شہید ہوئے یا رینجرز والے شہید کیے ہیں. میرے لیے رینجرز والے, ان کی وردی, ان کی زندگی, ان کی فیملی سے اتنی معتبر ہیں. میرے لیے پولیس والوں کی فیملیز, ان کے سینے, اور وہ اگر گولیاں کھاتے میرے لیے اتنے معتبر ہے جتنا میرا پاکستان تحریک انصاف کے کسی کارکن کے اوپر یا کسی بھی سیاسی کارکن کے اوپر میرا دل دکھتا ہے. بہت اچھی بات کی آپ نے. اس لیے نہ میرا یہ نظریہ ہے, نہ میری یہ لیڈر کا نظریہ ہے, نہ ہم نے کبھی ہتھیار اٹھایا ہے, نہ ہم نے کسی کے خلاف کبھی گولی اٹھائی ہے. ہمارے ہاتھ میں تو یہ تسبیح ہوتی ہے, پاکستان کا جھنڈا ہوتا ہے, قومی ترانہ ہوتا ہے, رنگ برنگے ہم نے پی ٹی آئی کے جھنڈے, اسکارف اور مفلر پہنے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد دیوانوں کی طرح آتے ہیں, آواز اٹھاتے ہیں اپنے لیڈر کے لیے. ہمیں گولیاں ماری جاتی ہے, پھر بھی ہم اس ملک سے بھاگتے بھی نہیں ہیں, ہم کوئی فساد نہیں کریٹ کرتے, شہداء بھی ہمارے صفوں میں ہیں. اس لیے ہم انصاف کے بھی متلاشی ہیں, ہر فورم کا دروازہ بھی کٹکھٹاتے ہیں, آپ سے بھی بات کرتے ہیں, فورم پہ بھی بات کرتے ہیں. جب رینجرز کی جو شہادت ہوئی نا, تو آپ پلیز مطیع اللہ جان کو یہاں پہ بلا لیں, جس بیچارے کے اوپر بھی آپ لوگوں نے کوئی آئس کی یا پتہ نہیں کوئی ڈرگس کی وہ ڈال دی, جب وہ صرف ایک رپورٹنگ کر رہا تھا ان دا لائن آف ڈیوٹی, جب وہ سچی رپورٹنگ کر رہا تھا مطیع اللہ جان کے اوپر جس طریقے کا آپ لوگوں نے وہ کیس ڈالا صرف سزا دینے کے لیے, آپ اسی سے پوچھ لیں کہ وہ کہاں پہ کون وہ بتائے گا کہ مجھے عمران خان کے دور میں بھی اٹھایا جاتا ہے اور شہباز شریف کے ہر دور میں غلط ہے, ہر دور میں غلط ہے. سب سے پہلے یہ ایکسیپٹنس ہونی چاہیے. دوسرا, آپ نے ڈاکٹر صاحب نے کچھ ایگزامپلس دی, فلانی جگہ کو نقصان, فلانی جگہ کو نقصان. Am I a child of a lesser God? نہیں. Are we a children of a lesser God? ہم جو پاکستان تحریک انصاف والے ہیں, کیا زرتاج گل کا ڈیرہ غازی خان میں 10 دفعہ دروازے توڑنا مقدس نہیں ہے؟ کیا آپ میرے گھر کی چادر اور چار دیواری کو جب توڑتے ہیں تو کیا میری کوئی عزت نہیں ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی تھانے کی اگر کوئی دیوار کہیں سے اگر کوئی ایک اینٹ گری ہے, نہیں گرنی چاہیے. اگر کوئی پیسفل پروٹیسٹ میں اگر کوئی ایک دوسرے سے تلخ کلامی ہوئی ہے, وہ مقدس ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا بنیگالہ کا گھر یا زمان پارک یا زرتاج گل کا ڈیرہ غازی خان کا گھر یا میرے اور چار دیواری مقدس نہیں ہے. آپ جب دن دن آتے ہوئے میرے گھر کے اندر گھس آتے ہیں بغیر وارنٹ کے, آپ مجھے بغیر دوپٹے کے اور بغیر جوتوں کے آپ مجھے گھر سے گھسیٹ کر لے کر جاتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ دہشت گرد ہیں. پھر بھی میں اس ملک سے نہیں جاتی ہوں, پھر بھی میں اس ملک کے اندر لڑتی ہوں کہ میں کہتی ہوں کہ ملک بھی میرا ہے, سیاست بھی میری ہے, اس لیے ہمیں اس طرح لیبل مت کریں. دوسرا,
آپ نے کہا کہ یہ حالات جو بدلیں گے فار لائٹر نوٹ، آپ نے جنرل ضیاء الحق صاحب کی ابھی ایک وہ دکھائی کہ تب بھی بیرونی سازش دی، اب بھی بیرونی۔ دکھ تو یہ ہے کہ ان کے انٹیریئر منسٹر ڈاکٹر مصدق ملک کا انٹیریئر منسٹر کہتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ افغانستان کے لوگ آئے ہوئے تھے، پوری پولیٹیکل پارٹی کو اور پاکستانی لوگوں کو آپ نے کہہ دیا کہ یہ افغانستان کے ہیں۔ ہم پاکستان کے شہری ہیں اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل پارٹی کے لوگ دہشت گرد ہیں اور یہ افغانستان سے آئے ہوئے ہیں۔ آپ نے تو اس وقت تو میڈیا اتنا نہیں تھا، تو فار اے لائٹر نوٹ ابھی بھی آپ کسی پل پہ جائیں، آپ گوگل کر کے جائیں گے ٹورزم کے کسی سائٹ پہ، ہمارا وہ کوئی پولیس والا بھائی وردی پہ پہن کے کھڑا ہوتا ہے، آپ کو کہتا ہے آپ یہاں پہ ویڈیو نہ بنائیں، یہ ممنوع جگہ ہے۔ اب آپ گوگل کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، آپ وہاں پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، تو چیزوں سے نکلنا پڑے گا، ٹویٹ کرنے سے یا آپ کا میرے اختلافی نوٹ سے یقین کریں کوئی فساد نہیں ہوتا پاکستان میں، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جب آپ آوازوں کو دباتے ہیں، جب آپ لوگوں کو سزا دیتے ہیں، تو پھر اس کا ایک باؤنسنگ وہ آتا ہے، ایفیکٹ آتا ہے، لوگ پھر ریٹیلیٹ کرتے ہیں۔ بہتر یہ کہ ڈائیلاگ کریں، لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کو بتائیں کہ وی پی این بند کرنے سے وی پی این حرام نہیں ہے، مطیع اللہ جان کے یا حامد میر کی یا کسی کے پروگرام کے میں بات کرنے سے کوئی دہشت گرد نہیں ہے۔ اگر میں اور ڈاکٹر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے نا، دیکھیں آپ نے کہا نا کچھ ریلائزیشن بالکل ہونی چاہیے کہ کل کو جب میری بھی حکومت آئے گی، اور انشاءاللہ آئے گی، کیونکہ میرا کام کوئی رفائی ادارہ تو نہیں ہے، میرا کام ہے سیاست کرنا ووٹ کے ذریعہ نا، یہ ووٹ کا جو ہے میرا حق ہے، مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، تو میں ہر دفعہ الیکشن لڑ کے آؤں گی۔ آپ نے ٹھیک کہا کہ تب سٹینڈ لینا چاہیے، سٹینڈ لینا چاہیے کہ جو کچھ آپ کے سامنے غلط ہو رہا ہو تو آپ نے اس کے لیے آواز جب آپ اٹھانی حکومت ہے۔ میں آئیں گی تو مصدق ملک صاحب کو اگر اڈیالہ جیل بھیجا جائے گا تو آپ اس کی مذمت کریں گی؟ اگر انہیں غلط کام نہیں کیے ہوں گے تو بالکل ان یہ کا ساتھ دیکھا، دیں۔ اگر لگا دیا نا آپ نے بیچ اب میں۔ یہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے نا کہ ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ بریک سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ پاکستان میں جو سیاستدان ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف جب سازش کا الزام لگاتے ہیں تو اس میں غیر ملکی آقاؤں کو ضرور لے آتے ہیں۔ تو پاکستان میں غیر ملکی سازشیں ہوتی ضرور ہیں، لیکن عام طور پہ جو اصل سازشیں ہوتی ہیں، جو اصل غیر ملکی سازشیں ہوتی ہیں، ان کی طرف کوئی نہیں جاتا، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، لیکن ایک دوسرے کو پھنسانے کے لیے، وکٹمائز کرنے کے لیے غیر ملکی سازش کا بیانیہ ضرور استعمال کیا جاتا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے واشنگٹن پوسٹ نے پاکستان میں بھارتی سازشوں کے بارے میں ایک آرٹیکل چھاپا ہے، اور اس کے مطابق بھارتی خفیہ ادارے را نے پاکستان میں ایک خاص منصوبے کے تحت کم سے کم 6 لوگوں کو قتل کرایا۔ ایسے لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جن پر بھارتی فوجیوں پر حملوں کے الزامات ہیں۔ یہ قاتلانہ حملے پاکستانی اور افغان جرائم پیشہ افراد سے کروائے جاتے ہیں۔ مودی حکومت نے 2019 کے بعد سخت پالیسی کے بعد 58 افراد کی ایک لسٹ بنائی، اور اس میں سے اب تک پاکستان میں 11 افراد کو قتل کیا جا چکا ہے، اور امریکہ اور کینیڈا میں جن سکھ رہنماؤں کو ہدف بنایا گیا انہیں بھی بھارت دہشت گرد قرار دیتا تھا۔ تو یہ واشنگٹن پوسٹ نے ابھی صرف 2 دن پہلے اس سازش کا انکشاف کیا ہے، لیکن ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے، یعنی کہ کیپٹل ٹاک نے اور جیو نیوز نے 20 ستمبر 2023 کو یہ والی جو سازش ہے اس کو بے نقاب کیا، جس کو اب واشنگٹن پوسٹ بے نقاب کر رہا ہے۔ اور اس وقت ہم نے کیا بتایا تھا؟ ہم نے ناموں کے ساتھ بتایا تھا، ذرا سنیے۔ ہمارے پاکستان کے شہر لاہور میں بھی ایک سکھ رہنما قتل ہوا ہے، اور خبر جو ہے یہ میں آپ کو ایک انڈین اخبار کی دکھا رہا ہوں، پاکستانی اخبارات میں بھی خبر چھپی تھی، لیکن یہ انڈین اخبار ہے، اس نے بتایا ہے کہ یہ ہو واز پرمجیت سنگھ پنجوار دی وانٹڈ ٹیررسٹ شاٹ ڈیڈ ان لاہور، لاہور میں اس کو قتل کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ بڑی عجیب بات ہے کہ پھر اس کے بعد راولہ کوٹ جو آزاد کشمیر میں ہے، وہاں پہ ایک کشمیری رہنما محمد ریاض، ان کو 8 ستمبر 2023 کو قتل کیا گیا، اور سید خالد رضا صاحب جو ہیں ان کو 26 فروری 2023 کو گلستان جوہر کراچی میں قتل کیا گیا۔ یہ ساری خبریں جو ہیں یہ انڈین اخباروں کی بتا رہا ہوں کہ فلاں پاکستان میں جو ہے بندے کو پاکستان کے فلاں شہر میں قتل کیا گیا۔ سلیم رحمانی صاحب 1 جنوری 2022 نواب شاہ سندھ میں ان کو پٹرول پمپ پہ قتل کیا گیا ہے۔ انڈین اخبار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مارا ہے۔ بشیر احمد پیر المعروف امتیاز عالم 20 فروری 2023 برما ٹاؤن اسلام آباد میں ان کو قتل کیا گیا ہے۔ تو یہ ہم نے پچھلے سال ستمبر میں یہ سارا کچھ جو ہے اس کو
2023 میں اس کو ایکسپوز کیا، اور پھر برطانوی اخبار دی گارڈین نے 4 اپریل 2024 کو ہماری ہی خبر کی تصدیق کی، اور اب اس کو واشنگٹن پوسٹ نے بھی اس کی تصدیق کر دیا۔ میں جو یہ بات اس لیے کر رہا ہوں مصدق ملک صاحب کہ سیاستدان ایک دوسرے پہ غیر ملکی سازش کا الزام لگاتے رہتے ہیں، لیکن جو اصل غیر ملکی سازش ہوتی ہے اس کی طرف ہم توجہ نہیں دے رہے، جیسا کہ اب واشنگٹن پوسٹ نے بھی اعتراف کر لیا ہے کہ انڈیا کی جو انٹیلیجنس ایجنسی را ہے وہ صرف کینیڈا میں بندے نہیں مروا رہی، امریکہ میں نہیں مروا رہی، بنگلہ دیش میں نہیں مروا رہی، پاکستان میں بھی مروا رہی ہے، تو کچھ اس کا بھی تو تدارک ہونا چاہیے۔ میں ویسے پٹھان تو نہیں ہوں لیکن پنجابی تو ہوں اور لاہوری بھی ہوں، تو آپ کو پتہ ہے میں بھی پھنس گیا ہوں جی۔ تو اگر آپ کا تو ایجنڈا آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، آج تو ہم ہی ایجنڈا میڈم اور میں سیٹ کر رہے ہیں۔ ذرا تھوڑی سی بات چھوٹی کیجیے گا، ٹائم کم ہے، بڑا مشکل ہو جائے گا لیکن کوشش کرتا ہوں، اگلے پروگرام میں رکھ لیجیے گا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے دل میں تو زرتاج گل صاحبہ ہماری دوست بھی ہیں، محترم لیڈر بھی ہیں پارٹی کی اپنی، اور ممبر بھی ہیں، تو بہت عزت ہے، اور ان کے ساتھ زیادتی ہوتی تو میرا بھی دل دکھتا ہے اگر زیادتی ہوتی۔ جیسے انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے جرم نہیں کیا، تو میں نے تو انہیں نہیں کہا کہ اگر انہوں نے جرم نہیں کیا، میں نے کہا کہ نہیں، یہ زیادتی اگر ہوتی تو میرا دل دکھتا ہے۔ لیکن مریم نواز بھی تو خاتون تھیں، ان کی کوئی چادر اور چار دیواری نہیں تھی، ان کی کوئی عزت نہیں تھی، ان کو ان کے بستر میں جب وہ وہاں پہ صبح سو رہی تھی دروازے توڑ کے اندر چلا جانا کوئی مسئلہ نہیں، کراچی میں جی، یا ان کو رات کو اپنے والد کے سامنے گھسیٹ کے لے جانا جب وہ جیل میں سروسز ہسپتال یا جو بھی اس کا نیا نام ہے وہاں پہ تھی، ان کی کوئی عزت نہیں تھی، ان کا کوئی دوپٹہ نہیں تھا، ان کی کوئی عزت نہیں تھی، وہ سیاسی ورکر بھی نہیں تھی، وہ فرق ہی نہیں پڑتا۔ یا کلثوم نواز، چلے جو ان کے ساتھ غلط ہوا تو ان کے ساتھ وہ نہیں ہونا نہیں، مجھے 2 منٹ اب 2 دیجیے، آپ کا پروگرام تو ہاتھ سے نکل ہی گیا، مشکل ہو جائے گا۔ کلثوم نواز صاحبہ جب آخری دموں پہ تھیں تو کہنا ٹی وی پہ آ کے کہ ڈرامے کر رہی ہے، اس وقت نہ ان کی کوئی عزت تھی، نہ ان کے کوئی بچے تھے، نہ ان کے دل پہ کچھ گزری۔ جب جیل کے اندر میاں صاحب فریاد کرتے رہے کہ میری بیوی مر رہی ہے، مجھے ایک دفعہ بات کروا دو، لیکن وہ بیوی کوئی بیوی تھی؟ بیوی تو صرف ایک پارٹی کی بیوی ہوتی ہے، بیٹی تو صرف ایک پارٹی کی بیٹی ہوتی ہے۔ وہ کوئی بیٹیاں ہیں، وہ کوئی مائیں ہیں کہ جن کے لیے یہ ساری بات کی جائے؟ ایک شخص نہ اپنے باپ کی تدفین کر سکے کسی بھی وقت، نہ اپنی بیگم کی تدفین کر سکے، نہ اپنی ماں کی تدفین کر سکے، کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ کوئی شخص ہے۔ چلیں یہ جو صرف ایک پارٹی کے یہ سب کچھ یہ پیپلز پارٹی سے گلا کر رہے ہیں کیونکہ بیگم کلثوم نواز اور ان سب کے اس کے اوپر شکایت انہوں نے کی، اگلا پروگرام رکھ لیتے میں ہیں۔ بالکل نہیں، میں آپ سے اچھا کیپٹل ٹاک 2 کریں گے، 1 منٹ ٹھہریں، دوبارہ کریں گے جب آپ کہیں گی کریں گے۔ اگر آپ نے اصل سازشوں کی بات کرنی تو یہ ڈیوڈ فینٹن کو کس نے ہائر کیا ہے؟ یہ تو کوئی سازش نہیں نا، ڈیوڈ فینٹن کا کیریکٹر جو ہے وہ تو آپ بھی گوگل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈیوڈ فینٹن 30 سال سے ایک شخص پاکستان کے ایٹمی اور میزائل پروگرام کے خلاف کیمپین کر رہا ہے، آپ ملینز آف ڈالرز۔ اچھا اب میرا وقت بالکل بھی ختم ہو چکا ہے سر، بالکل وقت ختم ہو چکا ہے، اس پہ دوبارہ پروگرام کر لیں گے، آپ بھی تھوڑی ریسرچ کر لیں جس بندے کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔